बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूमिन लक। नाज़रीन कराम, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक भी कीजिए और इस पर कमेंट्स भी कीजिए। आज मैं एक मुख्तलिफ मौजू पे कुछ गुज़ारिशात पेश करना चाहता हूँ जिनका ताल्लुक दुनिया की मीट इंडस्ट्री से है, कि जिसका उन्वान यूँ आप ख्याल फरमा सकते हैं कि क्या कोरोना वायरस दुनिया की मीट इंडस्ट्री को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। दिसंबर 1931 की बात है जब चर्चिल ने स्ट्रैंड मैगज़ीन में एक मजमून लिखा था जिसका उन्वान था कि मुर्गी के 50 साल। उसमें उसने कुछ पेशन गोइयाँ की थी। उनमें से एक पेशन गोई ये भी थी कि ऐसा वक्त भी आ जाएगा कि हम एक ख़ास किस्म के माहौल में हमें पूरा होल चिकन तैयार नहीं करना पड़ेगा, ब्रीड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हमें जो उसके पार्ट्स पसंद हैं, मसलन विंग्स, ब्रेस्ट और लेग पीसेस, हम सिर्फ वही प्रोड्यूस करेंगे। और वो एक ऐसा आइडियल मीडियम होगा जिसमें ये तैयार होगा कि जो इंसान के लिए हाइजीन होगा और उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। ये बात चर्चिल ने 80 साल पहले की थी, और गोश्त की पैदावार के हवाले से जो मसाइल मुस्तक़बिल में पेश आ सकते थे उनको उसने महसूस कर लिया था, और कि ये कितना बड़ा संगीन मसला बन जाएगा। और आज सूरत हाल ये है कि 1 किलो गाय का गोश्त तैयार होने में 6.5 किलोग्राम चारा इस्तेमाल होता है, 15,000 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, और 550 दिन लगते हैं इस गोश्त को फाइनल शक्ल 1 किलो के मतलब प्रोड्यूस होने में। और इस गोश्त को कल्चर करने में, परवान चढ़ाने में जानवर को, गाय को 330 मुरब्बा मीटर लैंड दरकार होती है। और ये 1 किलो जो गोश्त है, 1 किलो का जो पीस है, ये यूँ एक एवरेज अंदाज़ा ये है कि ये तकरीबन 16 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करता है, खारिज करता है, और ये तकरीबन 500 ग्राम मीथेन जो है वो प्रोड्यूस करता है, और फिर मीथेन दोबारा 10 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इमिट करती है, खारिज करती है। इतने सारी तवानाई के वसाइल को झोंकने के बाद जो है वो 1 किलोग्राम गोश्त हमें नसीब होता है, और दुनिया में सालाना कई अरब किलोग्राम गोश्त की ज़रूरत होती है, जो इतनी ही बड़ी वसाइल की कुर्बानी देने के बाद इंसान को दस्तयाब होती है। ये तमाम गोश्त हमारे ज़राए को तबाह कर रहा है। माहौलियाती तबाही, जानवरों की बीमारियाँ, बैक्टीरिया की मुज़ाहमत और इंसानी सेहत दाव पर लग गई हुई है। ये साबित हो चुका है कि जानवरों से हासिल होने वाली चिकनाई मुख्तलिफ संगीन और नाकाबिल इलाज बीमारियों के वाहिद वजह है। ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, ये मैं मौक़िफ़ बयान कर रहा हूँ इस वक्त दुनिया का, मीडिया का जो मौक़िफ़ है, जो साइंटिस्ट हैं उनका जो मौक़िफ़ है, जो एडवर्टीज़मेंट बनाने वाली कंपनीज़ हैं ये उनका मौक़िफ़ है, ये WHO का मौक़िफ़ है, ये दुनिया के मनहूस तरीन आदमी बिल गेट्स का मौक़िफ़ है। अब देखें, मसले की निशानदेही करना वाकई एक आसान काम है, लेकिन उसका हल पेश करना ज़ाहिर है एक मुश्किल काम है। अगर थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि ये वाकई मसाइल हैं इंसानों के साथ और माशरों में गोश्त की वजह से, तो इसका आसान हल तो ये है कि फिर गोश्त खाना छोड़ दिया जाए, लेकिन ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं है। दुनिया में पिछले 10,000 साल से इंसान गोश्त खा रहे हैं। पहले इंसान जब गोश्त खाना चाहते थे तो उनको शिकार करना पड़ता था, फिर वो गोश्त के मज़े ले सकते थे। लेकिन जब लाइव स्टॉक फार्मिंग का काम शुरू हुआ तो अब इंसानों को शिकार करना नहीं पड़ा जानवरों को, बल्कि वो उनको ख़रीद के उनका गोश्त खा सकते थे। तो ये हर गुज़रते हुए दिन के साथ ये इंडस्ट्री फलती फूलती चली गई, और इस वक्त दुनिया में लगभग 90% इंसान जो है, आबादी है जो है वो गोश्त, अगर दुनिया में 8 अरब की आबादी है तो उसमें से 6.5-7 अरब से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो
گوشت خور ہیں، گوشت کو کھانا پسند کرتے ہیں، اگر آپ انہیں کہیں کہ آپ گوشت نہ کھائیں، آپ پودے سبزیوں پہ گزارا کریں، تو وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو سبزیاں کھانے والے ہیں یہ بہت ظالم لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے فوڈ کا جو فوڈ ہے اس کو کھا لیا ہے۔ مطلب اگر گائے کو چارہ نہیں ملے گا تو گائے کا ہمیں گوشت کیسے ملے گا؟ تو آپ نے کیوں کھا لیا یہ چارہ؟ ظاہر ہے یہ ایک بحث ہے جس کے اوپر جتنی آپ بات کریں گے وہ لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ دنیا میں آئندہ آنے والے 35 سالوں میں گوشت کی جو پروڈکشن ہے، جو ڈیمانڈ ہے، یہ ڈبل ہو جائے گی۔ مستقبل میں گوشت دو طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں میٹ اینالاگ اور دوسرے کو کہتے ہیں کلچرڈ میٹ یا سنتھیٹک میٹ۔ میٹ اینالاگ کیا ہے؟ میٹ اینالاگ ہے کہ جب ہم گوشت استعمال کرنا ترک کر دیں اور سویا بین کو اور اس کے علاوہ گلوٹین کو اور اس کے ساتھ ہوموگلوبنز اور اس طرح کی اور کچھ پودوں سے پیدا ہونے والی چیزوں کو ایک ایسی خاص شکل، شیپ اور ذائقہ دیا جائے جو گوشت جیسا لگتا ہو۔ اس کے اوپر دنیا میں کام ہو رہا ہے اور اس وقت امریکہ میں یہ دھڑا دھڑ بک رہا ہے، اور امریکہ میں اس وقت 2-3 بہت بڑی کمپنیز ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں، جن میں ایک بیونڈ میٹ ہے اور ایک جو ہے امپاسبل ہے۔ امپاسبل جو ہے وہ میمفن میٹ بناتی ہے اور جسے ہم سنتھیٹک میٹ بھی کہتے ہیں۔ میمفن میٹ بناتی ہے جو اسٹیم سیل بیسڈ ہوتا ہے، اور بیونڈ میٹ جو ہے وہ ایک ایسا گوشت تیار کرتی ہے جو پودوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ حقیقی گوشت کے مشابہ ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بھی اس جیسا ہی ہوتا ہے، اس کو یہ دیکھنے، چھونے، فیل کرنے اور چبانے میں بھی گوشت جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جعلی گوشت ہوتا ہے۔ جو میمفن میٹ ہے یہ ہم سیلز سے، یعنی کہ سٹیم سیلز جو ہوتے ہیں، ابھی سیلوں کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا سیل بھی ہوتا ہے جانوروں میں اور انسانوں میں جو جسے کہ ہم مدر سیل کہہ سکتے ہیں، جو اور بہت سارے سیل پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس سیل کو لیبارٹری میں سٹیم سیلز کو کسی بھی جانور کے بہت صحت مند حصے کے کسی ایک سیل کو لیا جاتا ہے اور اس کو لیبارٹری میں کنٹرولڈ جو ماحول ہوتا ہے اس کے اندر اس کو انرچ کیا جاتا ہے، جسے افزودہ کرنا کہتے ہیں یا کلچر کرنا کہتے ہیں، جس سے کہ یہ سیل ایک سیل سے کئی ٹریلین سیلز بن جاتے ہیں، اور وہ پھر ڈائریکٹ سیل بیسڈ میٹ جو ہے وہ ہمیں دستیاب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی طریقے سے اس قسم کا گوشت حاصل کر لیا جائے تو یہ ہمارے 95% جو ریسورسز ہم جو اپنے وسائل جھونک دیتے ہیں گوشت پیدا کرنے کے لیے، گائے کے فارمنگ، بکری کے فارمنگ، فارمز کو اور مرغیوں کے فارمز اور سوروں کے فارمز کو مینٹین رکھنے کے لیے ان کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، وہ سب بچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو سٹیم سیلز بیسڈ گوشت ہے، یہ بھی ایک گوشت کی شکل ہے جس میں بیونڈ برگر اب آ گیا ہے، اس میں سوسز آ گئے ہیں، اس میں سوسیجز مطلب آ گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ اس کو ختم کیوں کیا جا رہا ہے؟ دراصل بل گیٹ اور دوسرے دنیا کے بڑے بڑے دماغوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ دنیا میں آبادی ختم کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ چیز جو انسان بہت زیادہ کھاتا ہو اس کو ریپلیس کر دیا جائے اور اس کے انگریڈینٹس کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا جائے۔ اس میں یوں ہے کہ اگر ہم اوریجنل میٹ کو چھوڑ دیں جو قدرتی طور پہ ہمیں حاصل ہوتا ہے، اور یہ آرٹیفیشل میٹ جو پلاسٹک جیسا ہوتا ہے اس کو ہم کھانا شروع کر دیں، اس جعلی گوشت کو، تو اس میں جو ہے انہوں نے ایسٹروجن جو کہ ایک ہارمون ہوتا ہے جو کہ جس کے مسلسل استعمال سے یا تھوڑے بہت استعمال سے بھی مرد جو ہیں وہ نامرد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، امپوٹنٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو ایسٹروجن ہارمون ہوتا ہے، ہارمون بنیادی طور پہ ایک ایسا مالیکیول ہوتا ہے جو ٹرانسمیٹر کا کام کرتا ہے، جو ہمارا دماغ ریلیز کرتا ہے، اور وہ ہمارے بلڈ کی مین سٹریم میں ٹریول کرتا ہے، اور اس کے اپنے خاص کام ہوتے ہیں۔ اس کو ہارمون کہا جاتا ہے۔ ایسٹروجن ہارمون جو ہے وہ ایک ایسا ہارمون ہوتا ہے جو انسان کے اندر امپوٹنسی کو بڑھا دیتا ہے، اس کے اندر سے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر 90% دنیا گوشت استعمال کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 90% لوگوں کو اگر آرٹیفیشل گوشت پہ لگا دیتے ہیں
تو اس کی وجہ سے وہ جب نامرد ہو جائیں گے تو بچے پیدا نہیں ہوں گے، تو نہ تو لوگوں کو ویکسین کرنی پڑے گی اور نہ ہی لوگوں کو جان سے مارنا پڑے گا کوارنٹائن میں رکھ کر، اور ان کو اور WHO کی جو پروٹوکولز کی جو میڈیسن ہے وہ کھلا کے، اور آکسیجن کی اوور ڈوزنگ کی وجہ سے جس طریقے سے دنیا میں مارے جا رہے ہیں، اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ ڈی پاپولیشن کا ہی کانسیپٹ ہے اس میں۔ اور المیہ کی بات یہ ہے کہ ڈی پاپولیشن کے اس کانسیپٹ کے اوپر، جس میں کہ میٹ کو ریپلیس کیا جا رہا ہے اینالوگ میٹ کے ساتھ یا میمفس میٹ کے ساتھ سے، اس کے اوپر پوری دنیا میں کہیں پہ کوئی بات نہیں کر۔ میڈیا نے تو مین سٹریم میڈیا تو انتہائی خبیث، ناپاک اور انسان دشمن اور تہذیب کا دشمن ہے، اور دجالی میڈیا ہے اور دجال کو ویلکم کرنے والا میڈیا ہے، تو اس نے تو یہ بات کرنی نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دنیا میں بہت بڑے بڑے فاضل جو ہیں وہ بھی یہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ اور ایک اور خاص بات آپ کو عرض کروں کہ بل گیٹس نے جو بیونڈ میٹ کمپنی ہے جو یہ گوشت بنا رہی ہے، اس کو یہ اینالوگ گوشت بنا رہی ہے جو پودوں سے حاصل کیا جاتا ہے، اس میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ اور بل گیٹس ایسی کسی بھی جگہ پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا جو ڈیڈ انویسٹمنٹ ہو، جہاں سے اس کو کوئی ریونیو جنریٹ نہ ہوتا ہو۔ تو اب چونکہ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ بہت ساری بیماریاں پیدا کر رہا ہے، جو قدرتی گوشت ہے جو گائے سے ہم حاصل کرتے ہیں یا مرغی سے حاصل کرتے ہیں یا مچھلی سے حاصل کرتے ہیں، تو یہ جو یونائٹڈ نیشن کے سسٹینیبل پروگرامز ہیں، یعنی کہ لمبے عرصے تک چلنے والے جو پروگرامز ہیں، اس کے مطابق یہ کر رہے ہیں کہ اپنے ان پروگرامز کو، یعنی کہ یہ جو ہمارا بیونڈ میٹ ٹائپ کا جو گوشت آ رہا ہے، اس کو UN سے بھی انہوں نے اپروو کروا لیا ہے کہ اب آئندہ یہی میٹ چلے گا۔ امریکہ میں یہ بہت تیزی سے استعمال ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس طرح کے اشتہارات دکھائے جا رہے ہیں، ایسی ڈاکومنٹریز بنائی جا رہی ہیں جس میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے جس طریقے سے جانوروں کی فارمنگ کر رکھی ہے، یہ فارمنگ تو بڑی خطرناک ہے، کیا یہ دور جاہلیت کے زمانے کو یاد نہیں کرواتی جب انسانوں کو غلاموں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا تھا؟ تو ہم بھی یہی تو کر رہے ہیں ایک، اور کیا یہ مناسب ہے انسانوں کے لیے کہ وہ جانوروں کے ساتھ اتنا برا سلوک کریں؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم بات یہ کی جا رہی ہے کہ ہمیں بالآخر گوشت کا الٹرنیٹ تو کوئی نکالنا پڑے گا، کیونکہ گلوبل وارمنگ کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ دنیا میں لگ بھگ ہر سال 26 بلین ٹن سے زیادہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے CO2 ایمٹ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہر سال دنیا کا جو درجہ حرارت ہے یہ بڑھ رہا ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، جو بھی گلوبل وارمنگ کی بات کرتے ہیں وہ ہر چیز کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ سن کی بات نہیں کرتے، سورج کی بات نہیں کرتے۔ سورج کے بیہیویئر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے پچھلے 60 70 80 100 سال میں، لیکن آپ کو کبھی بھی کہیں پہ بھی جب بھی گلوبل وارمنگ کی بات ہوگی آپ کو ڈرایا جائے گا کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، کلائمیٹ کو یہ ہو گیا، کلائمیٹ کو وہ ہو گیا، وارمنگ بڑھ گئی، گلیشیئر گرنا شروع ہو گئے، انٹارکٹیکا پہ گر رہا ہے، دنیا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ڈس بیلنس ہو رہا ہے۔ یہ سب باتیں جھوٹی ہیں، یہ سب باتیں بکواس ہیں، یہ سب باتیں بھی بنیادی طور پہ جو ڈی پاپولیشن کا ایجنڈا ہے، دنیا سے انسانوں کی آبادی کو کم کرنے کا جو ایجنڈا ہے بڑے لوگوں کا، اسی کی ایک کڑی ہے۔ تو یہ جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے گزارشات پیش کی، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو اینٹی بایوٹکس بنتی ہیں، ان کا امریکہ میں جتنی بھی اینٹی بایوٹکس بنتی ہیں ان کا 70% جو ہے وہ ہم جانوروں کو کھلاتے ہیں، جانوروں کو کھلانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے لائف سٹاکس میں۔ اور اسی طرح دنیا میں، پوری دنیا میں جتنی اینٹی بایوٹکس بنتی ہے اس کی جو پروڈکشن ہوتی ہے اس کا بھی 80% جو ہے لائف سٹاکس میں ہی، یعنی کہ ہم اپنے جانوروں کو اور مرغیوں کو اور بھینسوں کو اور گایوں کو کھلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سپر بگز کریٹ ہونے کا خطرہ ہے، جو پیتھوجن سے بہت زیادہ خطرناک ہوں گے، جو ڈرگ ریزسٹنٹ ہوں گے، اور اس کے اوپر لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں اور بہت ڈرا رہے ہیں لوگوں کو۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ 10,000 سال پہلے ہی انسان نے گوشت کھانا شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ایک پوری، اب دنیا میں ایسا کوئی مذہب، کوئی ایسی تہذیب، کوئی ایسی قوم، کوئی ایسی ایتھنیسٹی نہیں ہے، کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جو گوشت نہیں کھاتا۔ تو اس پہ اب باقاعدہ بہت بڑے پیمانے پہ مائنڈ پروگرام کی جا رہی ہے لوگوں کی، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، نقصانات بیان کیے جا رہے ہیں بہت سارے، کہ یہ جو لائف سٹاک فارمنگ ہے جس میں بھینسوں کے بہت بڑے بڑے واڑے کہہ لیں آپ، یا فارم ہاؤسز ہیں، مرغیوں کے فارم ہاؤسز ہیں، گائے کے فارم ہاؤسز ہیں، بکروں کے فارم ہاؤسز ہیں، یہ ان کا جب جیسے بل گیٹس نے ایک جگہ پہ کہا کہ دنیا میں
اگر ساری دنیا کے جتنے بھی لائف سٹاکس کے فارم ہاؤسز ہیں ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا جائے تو یہ اتنی زیادہ جگہ گھیریں گے کہ وہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک مارز وجود میں آ جائے گا. اور دوسری بات وہ یہ بھی کہی جاتی ہے کہ دنیا کے آدھے سے زیادہ جنگلات جو ہیں نا وہ ختم کر دیے گئے ہیں اور وہاں پہ چارہ اگانے کے لیے کھیت بنا دیے گئے ہیں تاکہ جانوروں کو چارہ پرووائڈ کیا جا سکے. تو جس کی وجہ سے جو وائلڈ لائف ہے اس کے بھی وجود کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پودوں کی جب پودوں سے حاصل کی جانے والی 23 کیلوریز ہم حاصل کرتے ہیں تو ان کو اور گوشت سے حاصل ہونے والی 1 کیلوری تب حاصل ہوتی ہے جب ہم پودوں سے حاصل ہونے والی 23 کیلوریز کو کنزیوم کروا دیتے ہیں, کھپا دیتے ہیں چارے کے طور پہ بھینسوں کے سامنے یا کاؤز کے سامنے. تو پھر ہمیں 1 کیلوری گوشت کی حاصل ہوتی جو کہ بہت ناانصافی ہے, بہت بڑے جرم کی بات ہے. تو اسی طرح دنیا مغرب میں یعنی کہ جتنا بھی مغرب ہے اسی طرح دنیا مغرب میں یعنی کہ جتنا بھی مغرب ہے امریکہ اور یورپ جتنا بھی ہے اس میں سور کے گوشت کی جو مارکیٹ ہے وہ $500 بلین بڑی ہے. اور ظاہر ہے یہ نئے آنے والوں کے لیے بہت بڑی دلچسپی کا باعث ہے کہ جب آپ ابھی کووڈ-19 میں ایک بہت بڑا کرائسس یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جتنی بھی میٹ سپلائی کرنے والے ادارے تھے, انسٹیٹیوشنز کہہ لیں آپ, یہ بڑی بڑی فیکٹریز تھیں دنیا کی, بہت بڑے جیسے ٹائسن ہو گئی, جیسے وہ ایک مس فیل کر کے نام سے ایک کمپنی ہے اور 2 اور اسی طرح کی کمپنیز ہیں. ان کمپنیز نے پروڈکشن دینا چھوڑ دیا ہے. امریکن پریزیڈنٹ نے ریکویسٹ کی ہے کہ کرونا وائرس کے باوجود جو میٹ انڈسٹری ہے وہ اپنا کام جاری رکھے, وہ اس کو بند نہ کرے. اگر وہ ایسا اس کو بند کرے گی تو ہمارے پاس خوراک کے کرائسس پیدا ہو جائیں گے. لیکن وہ بند ہو چکی ہے. اب وہ بند ہو چکی ہے. جو ورکرز ہیں وہ کام کرنے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کونی کے ساتھ کونی لگائے کھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ جو لوگ افیکٹڈ ہو رہے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے, ہماری نوکری سے زیادہ ہماری جان ہے امپورٹنٹ. ہم زندہ رہیں گے تو جاب کریں گے, اس لیے ہم نہیں آتے. کمپنیز ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ آپ کام پر آئیں, پروڈکشن دیں, لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرنا نہیں چاہتے, ہم نہیں آئیں گے جب تک کہ کورونا وائرس ختم نہیں ہو جائے گا. تو یہ وہ اچھا یہ اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا یعنی کہ یوں خیال فرما لیجیے کہ ابھی ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے دنیا میں کہ جب آپ کا دل کرے گا گھر میں گوشت پکانے کا, بریانی پکانے کا, قورمہ پکانے کا, یا دھواں گوشت پکانے کا, یا ٹکا لگانے کا, تو جب آپ امریکہ میں کسی دکان پہ یا یورپ میں کسی دکان پہ یا انڈیا میں کسی دکان پہ گوشت لینے جائیں گے تو آپ کو گوشت نہیں ملے گا. آپ کو وہ آرٹیفیشل گوشت جیسے میمفس میٹ کہا جاتا ہے یا جسے میں نے ابھی اینالاگ میٹ کہا ہے, یہی آپ کو دستیاب ہوگا. اور اس وقت پوری دنیا میں امریکہ کے علاوہ انڈیا میں ہاتھوں ہاتھ اس کو لیا جا رہا ہے. آسٹریلیا میں اس پہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے. اس وقت دنیا میں بہت بڑے جو ادارے ہیں جنہوں نے فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں سوروں کے اور گائے کے اور بکروں کے, یہ تقریباً ان پہ تالا پڑ گیا ہے. ان کی پروڈکشن 0 ہو گئی ہے. اب یہ پروڈکشن نہیں دے رہے ہیں. اب یہ ان کی وجہ سے ہمارے دنیا کے انسانوں تک 8 ارب کی لوگوں تک گوشت نہیں پہنچ رہا ہے. یعنی کہ ایک طرف یہ ریئل لائف سٹاکس جو ہیں یہ فارم ہاؤسز ان کو یہ بند کر رہے ہیں, اور دوسری طرف آرٹیفیشل جو گوشت ہے اس کو متعارف کروا رہے ہیں تاکہ انسان کے پاس کوئی آپشن ہی نہ رہے اس گوشت کو کھانے کے علاوہ. اور ظاہر ہے اس میں پھر مونوسوڈیم گلوٹامیٹ ہوگا جس کی وجہ سے اس کا کریو پیدا ہوگا کہ ہم اس کو کھائیں, ہمیں اس کا نشہ چڑھے گا کہ ایک دفعہ ہمیں چاہیے وہ. اور جب وہ ہم کھائیں گے تو اس میں ایسٹروجن ہوگا. جو ایسٹروجن جو ہے وہ ہمارے آگے جو انسانوں کی پروڈکشن ہے, جو بچوں کے پیدا ہونے کا کام ہے, یہ ختم ہونا شروع ہو جائے. ختم ہونا کا مطلب 0 کرنے کی کوشش کریں گے یہ اس سے. تو یہ جو ڈی پاپولیشن کا ایجنڈا ہے جس کا جو مبلغ اس وقت دنیا میں ابھی صرف ایک ہی نظر آ رہا ہے جو بول رہا ہے, باقی تو خاموش تماشائی اور اس کو پش دے رہے ہیں, وہ بل گیٹس ہی ہے. یہ بیسیکلی لاک ڈاؤن ایک ایڈیالوجی ہے. کرونا وائرس جو ہے نا یہ کوئی پینڈیمک نہیں ہے, یہ ایک ایڈیالوجی ہے. یہ جن چیزوں کے اوپر ہمیں دجالی حکومتیں لے کے آنا چاہتی ہیں, امریکہ لے کے آنا چاہتا ہے, راک فیلڈ فاؤنڈیشن ہمیں اور اسرائیلی اشکنازی جوز جو ہے ہمیں پوری دنیا کے انسانوں کو جس ٹریک کے اوپر ہانکنا چاہتے ہیں
اس کے لیے یہ نہ صرف ایک آئیڈیالوجی ہے بلکہ ایک بہت بڑا ٹول ہے. بالکل ایسے ہی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ سجدہ نہیں کرتے تھے ان کے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو اللہ نے ایک دفعہ پہاڑ سر پہ کھڑا کر دیا، کرو سجدہ نہیں تو تم سب کو بھی مار دوں. تو انہوں نے سجدہ بھی کرنا شروع کیا اور سر اوپر کر کے پہاڑ کی طرف بھی خوف سے دیکھ رہے تھے. یہ وہی والا فارمولہ جو خدائی فارمولہ تھا، یہ اب اس کو لاک ڈاؤن اور ویکسین کے ذریعے ہم پہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. بنیادی طور پہ جو اسپیکٹرم کیا ہے، یعنی کہ یہ ہمارے یہ جو گوشت ہے، یہ جو آرٹیفیشل گوشت انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں ہمیں انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں. اور اصل میں اس کو اس طرح سمجھ آئیے کہ بنیادی طور پہ کرونا وائرس ایک ہسٹری ہو گئی، پاسٹ کی بات ہے. اب ہم جس چیز کو فیس کر رہے ہیں وہ لاک ڈاؤن ہے، اور لاک ڈاؤن کے کرونا وائرس کے بطن سے یہ اس نے جنم لیا ہے، اور یہ اس سے کرونا وائرس سے زیادہ بڑا عفریت ہے لاک ڈاؤن جو ہے. اور لاک ڈاؤن جو ہے اس کی اپنی مارکیٹ پلیس ہے، اس کی اپنی مارکیٹ کموڈیٹیز ہیں جس کی ہمیں انڈرسٹینڈنگ صحیح طریقے سے ابھی ہو نہیں رہی ہے. مثال کے طور پہ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں جیسے کہ یہ ابھی جو کموڈیٹیز ہیں جو مارکیٹ میں بکنے کی چیزیں ہیں لاک ڈاؤن میں، وہ ان میں سب سے پہلے ہے سوشل ڈسٹینسنگ. یہ اس کی ہمیں ایجوکیشن دی جا رہی ہے. یہ اصل میں ٹرانسفارمیشن ہے. ہم انسانوں کی کلٹ کو، قوموں کی کلٹ کو، قوموں کی اکانومی کو اور قوموں کی اسپرچل جو انسائٹ ہے اس کو ہم ٹرانسفارم کر رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں اور اس کو ایک نئی جون دے رہے ہیں. ہمیں لاک ڈاؤن کیا سکھانا چاہتا ہے؟ وہ ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ سکھانا چاہتا ہے، کوارنٹائن کیسے ہوتے ہیں یہ سکھانا چاہتا ہے. وہ ہمیں ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس ایشو کرنا چاہتا ہے. ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس اپنی ذات میں خود اٹ سیلف ایک بڑا سبجیکٹ ہے جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہمیں RFID چپس انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہے. وہ ہمیں ویکسین کرنا چاہتا ہے. وہ ہمارے میں سے VMAT2 جین ختم کرنا چاہتا ہے. وہ سینیٹائزر بیچنا چاہتا ہے. وہ فیس ماسک بیچنا چاہتا ہے. وہ آن لائن سکولنگ جو ہے نا اس کو انفورس کرنا چاہتا ہے. وہ دنیا میں سے جمعہ کی تقریبات اور جمعہ کے اجتماعات کو ختم کرنا چاہتا ہے. لاک ڈاؤن جو ہے دنیا سے کعبۃ اللہ کا طواف ختم کرنا چاہتا ہے، عمرہ ختم کرنا چاہتا ہے، حج ختم کرنا چاہتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کو جو ہے نا وہ سسپینڈ کرنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ایئر ٹریولنگ نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمام کنٹریز جو آئل پروڈیوس کرتی ہیں وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں، اور دنیا میں آئل کی جو پرائسز ہیں وہ بالکل نیچے آ جائیں. جو اتنی بھی ایئر لائن انڈسٹری ہے یہ ساری کی ساری کولیپس کر جائے. اور یہ لوگوں کو نیو ورلڈ آرڈر کی طرف ہانکنا چاہتا ہے. لاک ڈاؤن ون ورلڈ ریلیجن کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. ون ورلڈ ریلیجن بھی اٹ سیلف ایک سبجیکٹ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں نیکسٹ اس کے اوپر کوئی ویڈیو کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ لاک ڈاؤن نے پوری دنیا کے انسانوں کے بچوں کے تعلیمی نظام کو مکمل طور پہ ریون کر دیا، مکمل طور پہ تباہ کر دیا ہے. وہ آکسفورڈ ہو یا کٹرا ولی شاہ میں کوچا کہیاں اسکول ہو، پرائمری حسیب ماڈل مڈل اسکول، ان سب کو ایک ہی انداز میں متاثر کیا اور نقصان پہنچایا ہے. تو یہ اس کے ساتھ ساتھ جو لاک ڈاؤن ہے اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ وہ ہے دجال کو ویلکم کرنا اور ہم پوری دنیا کے انسانوں کو مینٹلی پریپیئر کرنا کہ جب وہ آئے تو ہم اس کو یس سر کہیں اور اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں. اس کی ہر بات کو اس کے کہنے سے پہلے ہم مان جائیں اور ہم اپنا ایمان بیچ دیں، اپنا کلمہ بیچ دیں، اپنا قرآن بیچ دیں، اپنی نماز بیچ دیں، اپنا اللہ کا ذکر بیچ دیں، اللہ کے نبی سے محبت ہم بیچ دیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دیں، مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، تو ہندو کرشنا کو چھوڑ دیں، بدھسٹ جو ہے وہ بدھا کی تعلیمات کو چھوڑ دیں. یہ ہے لاک ڈاؤن کا الٹیمیٹ ٹارگٹ. تو جس کو وہ مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے حاصل کرنا چاہتا ہے اور حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے. یہ دنیا کی ہر ملک کی اکانومی کو کی ہر بات کو اس کے کہنے سے پہلے ہم مان جائیں اور ہم اپنا ایمان بیچ دیں، اپنا کلمہ بیچ دیں، اپنا قرآن بیچ دیں، اپنی نماز بیچ دیں، اپنا اللہ کا ذکر بیچ دیں، اللہ کے نبی سے محبت ہم بیچ دیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو چھوڑ دیں، مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں، تو ہندو کرشنا کو چھوڑ دیں، بدھسٹ جو ہے وہ بدھا کی تعلیمات کو چھوڑ دیں. یہ ہے لاک ڈاؤن کا الٹیمیٹ ٹارگٹ. تو جس کو وہ مختلف انداز میں مختلف طریقوں سے حاصل کرنا چاہتا ہے اور حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے. یہ
دنیا کی ہر ملک کی اکانومی کو بالکل تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے اور ملکوں کو غلام بنانا چاہتا ہے اور غریب قوم کو غریب سے غریب تر کرنا چاہتا ہے. تو اب یہ جو ہم آپ کو ویسے اگر کوئی ایسٹروجن دے تو ہم تو ایسٹروجن نہیں کھائیں گے نا. تو اور یہ جو آرٹیفیشل یہ بیونڈ میٹ جس کا نام میں لے رہا ہوں یا امپاسبل نام لے رہا ہوں، یہ بنیادی طور پہ تو ہمارے اندر ایک امبیلنس کریٹ کرتے ہیں ہارمونز کا، یعنی کہ عدم توازن پیدا کر دیتے ہیں. انسان کے ہارمونز عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایسٹروجن کی بہتات مردوں کو امپوٹنٹ کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے. اس کے علاوہ اور جس چیز کو بھی ہماری شخصیت میں سے وہ مارنا چاہیں گے وہ مار سکیں گے. اور اس بات کا بھی دنیا کو مسلسل خوف دلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں یہ جو مرس جو تھا، جسے ہم مڈل ایسٹ ریسپیریٹری سنڈروم کہتے ہیں، سارس جو تھا، مرس جو تھا، وہ کیا کہتے ہیں اونٹوں کی وجہ سے پھیلا، پھر بھینسوں کی وجہ سے اور کاؤز کی وجہ سے بھی کچھ وائرسز پھیلے، پھر مرغیوں کی وجہ سے بھی V1 فلو پھیلا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ یہ جو اوریجنل لائف سٹاکس ہیں یہی دراصل وجہ ہیں کسی بھی قسم کے پینڈیمک کے کریٹ ہونے کی. سوروں کی وجہ سے سوائن فلو پھیلا، تو اگر یہ ہوں گے ہی نہیں تو نیکسٹ کوئی پینڈیمک بھی نہیں آئے گا. یعنی کہ ابھی پورے طریقے سے کرونا وائرس کووڈ-19 پینڈیمک ختم نہیں ہوا ہے. اس سے پہلے یہ ہماری مائنڈ پروگرامنگ کر رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی کوئی اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی پینڈیمک جو ہے وہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے. اگر کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنے بھی ہمارے لائف سٹاکس ہوتے ہیں ان میں صفائی ستھرائی کا صحیح انتظام نہیں ہوتا اور یہ بہت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ان کو بہت کم جگہ ملتی ہے، بہت کم سپیس ملتی ہے ان جانوروں کو زندگی کے شب و روز گزارنے میں، جس کی وجہ سے مختلف بیماریاں اور وائرسز جنریٹ ہوتے ہیں، جو حالانکہ یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے یہ بات. ارلی 50s میں جب سویڈن میں اور ناروے میں اور ڈنمارک میں جب یہ ڈیری انڈسٹری پھل پھول رہی تھی تو اس وقت کوئی گوشت کھانے والا نہیں تھا اور دودھ پینے والا نہیں تھا. تب انہوں نے WHO کو استعمال کیا کہ کیلشیم جو ہے نا اس کی وجہ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور دودھ میں بہت کیلشیم ہوتا ہے اور دودھ پینا چاہیے اور گوشت کھانا چاہیے. انہوں نے اس وقت اس کو ایک پروڈکٹ کے طور پہ بنایا اور پھر پوری دنیا کو دودھ پینے پہ اور گوشت کھانے پہ لگا دیا. اور اب جو ہے نا اس کو ہٹا رہے ہیں اور اب دنیا کی ساری جتنی بھی ویلتھ ہے وہ اس جعلی جھوٹے پلاسٹک کے گوشت کے ذریعے جو ہے وہ دوبارہ ساری اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور کھینچنے کی ان کی پلاننگ ہے. اور اس سلسلے میں یہ بڑے بڑے لوگوں کے اشتہارات جو ہے نا وہ اشتہارات میں کام کر رہے ہیں. مثلاً آپ کو ایسے اشتہارات ملیں گے جس میں مائک ٹائسن کو دکھایا جائے گا جو کسی کبوتر کا چونچ کا بوسہ لے رہا ہوگا اور اس پیچھے لکھا ہوا ہوگا کہ لو دیم ڈونٹ ایٹ دیم، کہ مطلب جانوروں کو کھائے نہ، ان سے پیار کریں. اور پھر یہ بتایا جائے گا کہ یہ دیکھیں کتنی اچھی شیپ میں ہے مائک ٹائسن کی، فزیکل شیپ کتنی زبردست ہے، اس کے اسٹیٹسٹکس کتنے اعلیٰ ہیں، یہ صرف سبزیاں کھاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ڈالف لونگرین کی جو ہے نا وہ اشتہارات آپ کو دیکھنے ملیں گے. اور جو امپاسبل برگر ہے اور بیونڈ برگر ہے اور اس کے جو ساسیجز ہیں ان کی اتنی لوکوریٹو اور اتنی کریونگ آپ کو ویڈیوز دیکھنے کی ملیں گی کہ آپ کا بھی دل کرے گا کہ یہ سور کے گوشت کا ایک برگر میں بھی نہ کھا لوں. یعنی اس کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر بندے کی ضرورت بن جائے. اب جبکہ انڈسٹری بند ہو گئی ہے، میٹ انڈسٹری، میٹ کی سپلائی بند ہے پوری دنیا میں، اسپیشلی امریکہ میں، آسٹریلیا میں اور UK میں اور یورپ میں. تو تیزی کے ساتھ بیونڈ میٹ اور امپاسبل میٹ جو ہے اور امپاسبل برگر اور بیونڈ برگر جو ہے نا یہ دنیا میں متعارف ہو رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں اور یہ دنیا کی اکانومی چینج ہو رہی ہے، دنیا کی کماڈیٹیز چینج ہو رہی ہیں. اور حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پینڈیمک کا کانسیپٹ جھوٹ ہے. یہ کبھی بھی مین سٹریم میڈیا ہمیں نہیں بتائے گا کہ پینڈیمک ہماری زمین جو ہے، یہ جو پلانٹ ہے ارتھ، اس کو اس طریقے سے اللہ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر کوئی پینڈیمک پریویل ہی نہیں کر سکتا. یہ فراڈ ہے، یہ ایک جھوٹی ٹرمینالوجی ہے. دوسری بات یہ کہ ایسا کوئی وائرس نہیں ہے جو دنیا سے انسانوں کو مکمل طور پہ ختم کر سکے.
میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے فیومیگیشن کا کام کیا ہے پاکستان میں، اور میں اس کے اوپر میری اسپیشلائزیشن ہے. تو آپ یہ جو کاکروچز ہوتے ہیں ان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. کاکروچز کو اگر آپ ختم کرنا چاہیں تو کسی زمانے میں ایک دوائی ہوتی تھی جو ڈاؤ سائنسز والے بناتے تھے، اس کا نام تھا ڈسبان ٹی سی. اب وہ انہوں نے بند کر دی ہے. ڈسبان ٹی سی جو تھی وہ جب آپ ایک دفعہ اسپرے کرتے تھے تو سارے اس جگہ میں سے جتنے بھی کاکروچز ہوتے تھے وہ سال 2 سال کے لیے بالکل کلیئر اور صاف ہو جاتے اور ختم ہو جاتے تھے. اور وہ ٹرمائٹ پروفنگ کے لیے بھی بڑی بہترین دوائی تھی، کیونکہ ٹرمائٹ پروفنگ میں کرتا رہا ہوں، اس لیے مجھے پتہ ہے. میں نے کوئی کتاب کاغذ پڑھ کے آپ کو نہیں بتا رہا، میں نے درجنوں، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے میں نے کتنی ڈرلنگ کی ہے ٹرمائٹ پروفنگ کے لیے. تو اسی طرح فیومیگیٹ کیا ہے میں نے فوڈ اینڈ ویجیٹیبل سیکشنز کو، بڑے بڑے سٹورز کے، اور بہت سارے گھروں کو بھی کیا ہے. تو پریکٹیکل بات یہ ہے کہ آپ ہر قسم کسی بھی سپیشیز کو کسی قسم کی فیومیگیشن سے ختم نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کو چلتے پھرتے ان کو مار بھی دیں تو جیسے کاکروچز ہوتے ہیں، انہوں نے دیواروں کے اوپر ان کے چھوٹے چھوٹے نقطے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان کے ایگز ہوتے ہیں. ان کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے، اس لیئر کو دنیا کی پوری سائنس مل جائے تو اس کو اتار نہیں سکتی ہے. آپ اس کے اوپر 1 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 500 قسم کے کیمیکلز کا اسپرے کیجئے، لیکن آپ ان انڈوں میں پرورش پانے والے کاکروچز کو مار نہیں سکتے. ان کو وہ زندہ ہی رہیں گے. یہ سپیشیز جتنی بھی ہیں یا جتنی بھی کنگڈم ہے لیونگ اور نان لیونگ، ان کی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ وائرس کا خوف بھی جھوٹ، PCR ٹیسٹ بھی جھوٹ. وائرس کیونکہ انسان کے بلڈ میں مین سٹریم میں ہوتا ہی نہیں ہے، انسان کے سیل کے اندر تیسری حفاظتی شیلڈ کے اندر جا کے وہ نیوکلس کے پاس جا کے ڈپلوائے ہوتا ہے، اور سیل کے اندر دنیا میں ایسی کوئی میڈیسن ہی نہیں بنی ہے جو سیل تک پہنچ سکے. تو اس لیے جتنا بھی میڈیسن کا جو پروٹوکول ہے WHO کا، وہ بھی جھوٹ، وہ انسان تک پہنچتا ہی نہیں ہے. یہ جتنے بھی لوگ آپ مار رہے ہیں دنیا میں، جتنے بھی لوگ مر رہے ہیں، یہ کوئی کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں مر رہے ہیں. یہ ایک پروجیکٹ تھا، وہ ہم نے دیکھ لیا. ایک پہلا ایپیسوڈ ختم ہو گیا، دوسرا ایپیسوڈ لاک ڈاؤن ہے. لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوگا، یہ لوگوں کو مارتے رہیں گے، اتنا زیادہ مارتے رہیں گے، اور اس کو جواز بنا کے، اس لاک ڈاؤن موتوں کو جواز بنا کے لاک ڈاؤن کو پرولونگ کریں گے، اور 6 8 10 مہینے کے لیے. اور اس دوران یہ اپنا جتنا بھی ایجنڈا میں نے آپ کو بتایا، RFID کا ایجنڈا ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ ویکسین ہو، یا یہ جو میمفس میٹ ہے، یا بیونڈ میٹ ہے، یا جسے میں اینالاگ میٹ کہہ رہا ہوں، یہ ہو، اس جیسی پروڈکٹس کو متعارف کروائیں گے. دنیا سے مذہب کو کانٹ چھانٹ دیں گے. اب وہ پوزیشن، کعبۃ اللہ بھی ویران رہے گا، حج عمرہ بھی نہیں ہوگا، جمعے کے جو اجتماعات ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، اور ہم جو کچھ کھا رہے ہوں گے اس کے نتیجے میں ہماری پروڈکشن بند ہو جائے گی. انسان مزید آگے پیدا نہیں ہوں گے، اور انسان کے اندر سے VMAT2 جین مارنے کی یہ کوشش، یہ ان کا ایجنڈا ہے. میں کہہ نہیں رہا ہوں کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ ان کا ایجنڈا ہے. اب ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ میں کیونکہ کچھ بھی نہیں کر سکتا مجھے خاموش رہنا چاہیے. لیکن مجھے مارٹن لوتھر کی ایک اس کی سینگ ہے جو مجھے بڑی پسند ہے. وہ کہتا ہے کہ کچھ وقت کچھ چیزوں کے اوپر گفتگو نہ کرنا جرم ہوتا ہے. نتیجہ نکلے یا نہ نکلے، آپ اپنے حصے کی بات ضرور کریں جو آپ کو صحیح ترین معلوم ہے. یہ اس کو ایسا ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے اذان دینا ہے. آپ نے اذان دی، اب نماز پڑھنے کے لیے آنا یہ لوگوں کا کام ہے. لوگوں کے دلوں میں اللہ ڈالے گا تو نماز کے لیے آئیں گے، لیکن لوگ نماز کے لیے نہیں آئیں گے، اس کو پر ایزیوم کر کے ہم اذان دینا چھوڑ دیں، یہ غلط ہے. اس لیے اذان ہم دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. آخر میں گزارش ہے کہ ڈریں بھی نہیں، گھبرائیں بھی نہیں. یہ تو شیطان کے منصوبے ہیں، شیطان کے پجاریوں کے منصوبے ہیں. یہ تو مارلن مینسن جیسے لوگوں کے جو ہیں وہ آئیڈیاز ہیں، تمنائیں ہیں. مجھے میں نے اس وقت تک لاک ڈاؤن کے اوپر بہت ساری ویڈیوز کر دی ہیں. میں ابھی حال ہی میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس کا نام تھا کہ از لاک ڈاؤن اے ہیوج مسٹیک، جس کو بہت پذیرائی ملی ہے. لیکن میں کیا کروں، مجبوری یہ ہے کہ ابھی اور بھی کئی ویڈیوز بنانے کی ضرورت ہے لاک ڈاؤن پہ، تاکہ لوگوں کو، جو سنجیدہ لوگ ہیں، ان کے اندر سے ان میں لاک ڈاؤن کا اصل کانسیپٹ، اس کی ایڈیالوجی اور اس کی فلسفی سمجھ میں آئے. جب تک کانسیپٹ، ایڈیالوجی اور فلسفی لاک ڈاؤن کی سمجھ نہیں آئے گی
تب تک نہ ہم اس کو کیٹر کر سکیں گے، نہ ہم اس کو شکست دے سکیں گے، اور نہ ہی اس کے سامنے کوئی متوازی لاہ عمل پیش کر سکیں گے۔ تمام افراد، تمام دنیا کے انسانوں سے گزارش ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، یہ جان لیجئے کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قادیانی عقیدہ ختم نبوت کے باغی ہیں، یہ کافر ہیں، ان کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا جو ہے وہ حرام ہے، اور اپنے ارد گرد لوگوں سے جب تعلقات استوار کریں، وہ آپ کے کولیگز ہوں، آپ کے دوست ہوں، آپ کے ہمسائے ہوں، تو یہ جاننے کی کوشش رکھیں کہ کہیں وہ قادیانی تو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قادیانی سے بھی محفوظ رکھے، اور یہ جو دجالی پلاننگ ہے اور یہ لاک ڈاؤن کا جو افریط ہے، اس میں سے بھی پوری